बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से प्रोग्राम मुकाबिल देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि वफाक और सिंध के दरमियान अब मुकम्मल तौर पर ठंड चुकी है। पानी के बाद तरक्याती फंड्स भी कम दिए जा रहे हैं, ये शिकवा किया है मुराद अली शाह साहब ने वफाक से। मगर वफाक का सिंध के साथ कैसा सलूक है, असद उमर साहब ने ये मुकम्मल तौर पर एक दो नहीं तमाम मंसूबे मुराद अली शाह साहब को याद करा दिए। अब सवाल ये है कि इन दोनों के दरमियान ये मामला पानी से शुरू हुआ और पानी से शुरू होने वाला ये झगड़ा कहाँ तक जाएगा, इसके ऊपर हारून साहब का तज्जिया लेंगे। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल पर भी तफसील से बात करेंगे। पंजाब में मुस्बत केसेस की शरह बहुत कम हो चुकी है और ये फैसला किया गया है कि जिंदगी को मरहलावार मामूल पर लाया जाएगा। ये तभी मुमकिन है अगर वैक्सीनेशन हो जाती है। वैक्सीनेशन का अमल कितना आगे बढ़ा और इसमें रुकावटें क्या क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। कराची के हवाले से मुबैना तौर पे जो चीज़ें सामने आ रही कि गोटों को मिसमार किया जा रहा है, तो एक एहतजाज हो रहा था जो हंगामे में तब्दील हुआ और सूरत हाल बहुत ज़्यादा संगीन हो गई है। इसके पीछे अनासिर कौन से हैं और इसकी वजूहात क्या है, ये हारून साहब से जानेंगे। और अफगान कौमी सलामती के मुशीर हमदुल्ला मोहिब, उन्हें क्या हो गया? अफगानिस्तान की सरजमीन के हैं तो अफगानिस्तान में अमन होने क्यों नहीं दे रहे, इसके ऊपर भी मैं हारून साहब से तजिया लूंगी। हारून साहब, सिंध और वफाक की तो मैं बात करूंगी, पॉलिटिकल तो बात करेंगे, मगर के लिहाज से कोरोना के हवाले से बड़ी अच्छी खबरें भी आ रही हैं कि केसेस बहुत कम हो गए हैं और वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। मगर प्रॉब्लम्स क्या हैं, मुकम्मल अब तक क्यों नहीं हो रही, अफवाहें क्यों गर्दिश कर रही हैं? देखिए, वो तो खबर तो ये है कि 3.1% पे आ गया है। बाद लोग कह रहे हैं 4% है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने चेक किया है 3.1% पे आ गया। वैक्सीन भी अब काफ़ी मकदार में आ गई है और प्रायोरिटीज़ भी ठीक हैं, यानी बड़े शहरों को हदफ किया जा रहा है। 600 मराकज़ पंजाब में बन गए हैं, सिंध में भी काफ़ी हैं। यहाँ टारगेट है 4 लाख रोज़ाना का और सिंध में है 2 लाख का। अगर बाकी 2 सूबों को शामिल कर लिया जाए तो 7-7.5 लाख बनता है, शायद 8 लाख तक बन जाए अगर इस रफ्तार से वैक्सीनेशन होती है और कोई रुकावट नहीं पड़ती है। देही सेंटरों तक में वैक्सीनेशन पहुंचा दी गई है, तो ये 4-5 महीने का मसला है। इसमें ज़ाहिर है एहतियाती तदाबीर तो रवा रखनी होंगी। ये नहीं है कि आप वैक्सीनेशन हो रही है तो अब आप बेनियाज हो जाएं, लापरवाह हो जाएं जैसे पहले हुआ था, तो फिर एक लहर और आ सकती है। लेकिन अगर इस वक्त जो रवैया है उसको बरकरार, सिर्फ कराची में 10% है, वो बहुत ख़तरनाक है। इसका मतलब ये है कि वहाँ कोई परवाह नहीं की जा रही कानून नाफिज करने की, कोई बात पुरस नहीं की जा रही। कराची के चीफ मिनिस्टर ने कहा तो ये है कि सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह तक नहीं मिलेगी, लेकिन ये अपनी जगह सही इक़दाम है, मगर ये कि सिर्फ सरकारी मुलाजमीन का मसला नहीं है। ताजरों के साथ बात करें, रियासत की वैसी रिट कायम नहीं रही है, सब हम लोग उसके ज़िम्मेदार हैं, पॉलिटिकल पार्टियां ज़िम्मेदार हैं, सिविल सर्विस का जवाल है, अदालती निज़ाम की तबाही है और पुलिस की ख़राबी है। वो सारी चीज़ें मिलकर एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि एक लापरवाही और लाउबालीपन और बेनियाजी, एक बनाना रिपब्लिक जैसी कैफियत पैदा हो गई है। ये यकीनी बनाएं कि दुकानदार जो हैं दुकानों पर SOPs की खिलाफ वर्जी ना हो। अगर ये होता है तमाम तो 4-5 महीने का मसला है, ये लहर टूट जाएगी, वरना फिर अगली लहर आएगी। यानी 7 करोड़ का हदफ है, असद उमर साहब ने कहा, और ये हदफ आसानी से पूरा किया जा सकता है। बड़े शहरों पे तवज्जो देनी चाहिए सबसे ज़्यादा। अच्छा, एक मसला ये है कि डिसइंफॉर्मेशन अपने उरूज पे पहुँच गई है। दुरुस्त नहीं, पंजाब की वज़ीर सेहत का यास्मीन राशिद साहिबा का एक क्लिप जो है वो सियाको सबाक से, उसका पहला हिस्सा भी काट दिया गया है, आखिरी हिस्सा भी काट दिया गया, वो चलाया जा रहा है। उसमें वो कहती सुनाई देती हैं कि मैं और मेरा स्टाफ नहीं लगवा रहा। भाई ये पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसका मतलब ये था, अब इसकी ताबीर ये की जा रही है कि अगर वो नहीं लगवा रहे तो इसका मतलब है ख़तरनाक चीज़ है। वो भाई ख़तरनाक चीज़ है तो सारे लोगों को लगा क्यों रहे हैं? और बहुत से सरकारी लोगों ने कैसे लगाई? तो पहले की प्रेस, और वो कहना ये चाहती थी कि पहले तिब्बी अमले को लगाया जाएगा, सही, सीनियर सिटीजन्स को लगाया जाएगा, और हम खुदगर्जी का मुजाहरा नहीं करेंगे कि पहले करें। अच्छा, वो फिर उसमें ये ऐसी हौलनाक डिसइंफॉर्मेशन की जा रही है, 2 साल में ये सारे लोग मर जाएंगे। अब जब सारी दुनिया में, क्या सारी दुनिया की हुकूमतें पागल हो गई हैं कि अपनी सारी आबादी को 40% अमेरिका में कल हो चुका था
انگلینڈ میں میرا خیال 50% ہو گیا ہے، اور ناروے وغیرہ میں تو شاید اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ لوگوں کو اس ڈس انفارمیشن سے بچنا چاہیے۔ یہ سوشل میڈیا پہ خدا جانے کوئی شرارتی عناصر ہیں، کوئی اس میں غیر ملکی بھی شامل ہیں جو چاہتے ہیں کہ آپ کو یاد ہے کہ پولیو کی جو ٹیمیں تھیں ان پہ حملے ہوتے تھے، ایسا ہی ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ حالات بہت بہتر ہیں اور بہت تیزی سے بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ وہ نازک مرحلہ ہے جس میں توازن اور احتیاط اور سلیقہ مندی برقرار رکھی جائے تو کرونا کے خلاف جنگ جیت لی جائے گی، اور پاکستانی معیشت جو بحال ہونا شروع ہوئی ہے وہ ممکنہ اور زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ ترقی کرنے لگے اور ہمارا مسئلہ ہی حل ہو جائے جس میں ہم اس بری طرح الجھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب یہ بھی بڑا خوش آئند ہے، مولانا طاہر اشرف صاحب اور مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب نے کہا ہے کہ مساجد کے اسپیکر سے باقاعدہ طور پہ اعلان کیے جائیں گے کہ لوگ ویکسین لگائیں، اور یقین طور پہ بڑا اچھا فیصلہ ہے کہ اگر مساجد کے ذریعے یہ کام ہوگا۔ ظاہر ہے لوگ کروڑوں آدمی جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، اور بلکہ کروڑوں آدمی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اور کروڑوں اس سے کہیں زیادہ جمعہ کی نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ خطیبوں کو معلومات چھپی ہوئی پرنٹڈ حالت میں یا موبائل کے ذریعے دی جا سکتی ہیں، سادہ الفاظ میں، واضح انداز میں انہیں بتایا جانا چاہیے کہ اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے قطعاً، اور اس کے یہ فائدے ہیں، اور یہ ساری دنیا کر رہی ہے، اور اگر اس میں ڈس انفارمیشن پہ بلیو کیا گیا تو بڑی تباہی آئے گی ملک میں۔ میرا خیال ہے کہ علماء کا تعاون اس میں بہت اہم ہے۔ اس میں میڈیا کو بڑا اپنا بہت ڈٹ کے یہ ڈس انفارمیشن کی مذمت اور مخالفت کرنی چاہیے اور ایکسپوز کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کو میرا خیال ہے کہ ایف آئی اے والے اگر ہمت کریں، سائبر کرائم والے، تو میرا خیال ہے کچھ لوگوں کو پکڑیں، کچھ کو سزا بھی دیں، زیادہ تیزی کے ساتھ یہ کام کرنا ہوگا، ورنہ یہ شکوک و شبہات پھیلتے رہیں گے۔ اور اخباروں میں بھی بعض اوقات جھوٹی خبریں چھپتی ہیں۔ میں حیرت زدہ رہ گیا، ایک آدھ اخبار میں ایسی خبر چھپی ہوئی تھی، اور ایسے اگر ایسی کوئی خبر چھپتی ہے تو اس کی پرواہ نہ کریں کہ یہ اخبار ہے اور کیا ہے، اور یہ چینل ہے، کوئی چینل میں تو خیر میں نے نہیں دیکھی، تو اس کے خلاف بھی کارروائی کریں۔ یہ قومی جرم ہے۔ آپ ایک قوم جو اتنی بڑی افتاد میں پڑی ہوئی ہے، ساری دنیا پڑی ہوئی ہے، اس میں جو لوگ شرارت کرتے ہیں ان کے ساتھ نرمی نہیں برتی جانی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ ہارون صاحب یہ بھی تو جرم کے زمرے میں آتا ہے کہ اگر وفاق سندھ کو مکمل طور پہ ترقیاتی فنڈز نہ دے، سندھ کے عوام کے لیے اچھا نہ سوچے، یہ بھی جرم کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر جرم ہو رہا ہو، بات یہ ہے کہ ایک پاگل پن سوار ہے، پاگل پن۔ یہ جو وہ ٹاؤن کا مسئلہ ہے، یہ شروع سے اس پہ جھگڑے چلے آ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے اس کو نمٹایا مگر پوری طرح نہیں نمٹایا۔ اس میں آپ دیکھیے نا، یہ معاشرے کی کتنی بڑی کمزوری ہے کہ ریٹائرڈ جنرل حضرات اور بے شمار جرنلسٹ اور بے شمار سول سرونٹ جو ہیں وہ ایک آدمی کے ذاتی ملازم ہو گئے ہیں، اور نتیجہ یہ کہ کسی سطح پر اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ اب وہاں 40,000 ایکڑ کا تنازع تھا، 40,000 ایکڑ کا۔ اب وہ جو اس کی کئی جہات پیدا ہو گئی ہیں خطرناک۔ مثلا ایک جہت اس کی یہ پیدا ہو گئی ہے کہ جو علاقائی پارٹیاں ہیں وہ قادر مکسی صاحب اور جلال محمود صاحب اور لطیف ایاز پلیجو، اس میں وہ اس کے خلاف احتجاج تو برحق ہے۔ اگر زیادتی ہو رہی ہے تو احتجاج تو انہیں کرنا چاہیے۔ اب اس میں نوبت یہاں تک پہنچی کہ موٹر سائیکل جلا دیے گئے، 2 عمارتوں کو آگ لگا دی گئی، بعد جو رکاوٹیں کھڑی کی گئیں وہ آگ لگا دی، ان کو وہاں بھی آگ لگائی گئی، اور ہائی وے بند کر دی گئی۔ ظاہر ہے سندھ حکومت تو زرداری صاحب کی مٹھی میں ہے، ان کے کہنے پہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں بعد قافلے روکے۔ اچھا، ان میں پھر احتجاج کو احتجاج تک محدود رکھا جائے۔ ایشو کیا ہے کہ کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ نہ ہو۔ اگر وہ ناجائز قبضہ ہے تو صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، بدقسمتی سے وہ خود اس میں اس کا پارٹی کا سربراہ شریک ہے۔ مگر احتجاج تو اسی تک محدود ہونا چاہیے نا کہ کسی کی زمین پہ کوئی ناجائز قبضہ نہ ہو۔ مگر وہ ملک کے خلاف نعرے لگائے گئے وہاں پہ۔ یہ جب محترمہ بے نظیر کے
قتل پہ جب آگ لگائی گئی تھی سرکاری عمارتوں کو، ریلوے اسٹیشنوں کو، پورے ملک کے لوگ شامل تھے. اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. ایک پاگل پن ہے جو پھیلتا چلا جا رہا ہے. ادھر سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سندھ کو حصہ نہیں مل رہا، پانی میں نہیں مل رہا ترقیاتی منصوبے. سفید جھوٹ، سفید جھوٹ. اچھا 32% حصہ ہے، 32% غالباً پاپولیشن نہیں ہے. اب اس میں جو منصوبے کراچی کے ہیں اس کا ذکر اسد عمر صاحب نے ذکر کیا ہے. حیدرآباد کی الیکٹرک کمپنی کو کتنے پیسے دیے گئے ہیں، سکھر کی کمپنی کو کتنے پیسے دیے گئے ہیں، K4 کے لیے کیا ہے، گرین لائن کے لیے کیا ہے. 400 میگا واٹ بجلی دی جا رہی ہے کراچی کی صنعتوں کو رواں رکھنے کے لیے، اور بہت سی چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے. سندھ کی جامعات کے لیے بھی پیسے رکھے ہیں کہ حکومت کو تو حکومت کی طرح وہ نہیں چلا رہے. ایک یعنی کراچی کو وہ پینے کا پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. دریائے سندھ سے جو کوٹا، کیا کراچی سندھ کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ صحیح. تو اس کو پینے کا پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور K4 کے لیے حکومت پیسے دے رہی ہے، گرین لائن بسوں کے لیے پیسے دے رہی ہے. بات یہ ہے کہ یہ نظام حکومت ہی نہیں ہے. بلدیاتی ادارے جب تک مضبوط نہیں ہوں گی، ضلعی حکومتیں جب تک مضبوط نہیں ہوں گی. کیا ہم بھول گئے اس قوم کی یادداشت اتنی خراب ہے کہ 6 ارب روپے سے زیادہ کا کبھی ترقیاتی بجٹ نہیں تھا کراچی کا. اور نعمت اللہ خان ہے جسے سنہری دور کہنا چاہیے کراچی کا، 42 ارب پہ پہنچا دیا تھا اسے، 42 ارب پہ. اور میں نے اس زمانے میں گلیوں بازاروں میں ایک سروے کیا، کراچی گیا تو ایک رکشے والے نے کہا کہ قائد اعظم کے بعد ایسا لیڈر کبھی نہیں آیا. پھر مصطفیٰ کمال نے اسے جاری رکھا. یعنی کتنے بے شمار درجنوں سگنل ہیں جو مرکزی شاہراہوں سے ہٹا دیے گئے، اوور ہیڈ برج بنا دیے گئے، سڑکیں جو ہیں وہ ایسی شاندار سڑکیں تعمیر ہوئی. مگر سڑکوں کی ایک عمر ہوتی ہے. اب ضلعی حکومتوں کو جو جنرل مشرف کے دور میں جو اختیارات دیے گئے تھے وہ سب واپس لے لیے گئے 18ویں ترمیم کے تحت. اس میں سب قصوروار ہے. نواز شریف صاحب کو پرابلم تھا تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے کا، ANP والوں کو صوبے کا نام بدلوانا تھا، اپنی مرضی کا نام رکھنا تھا، اور سندھ کی بادشاہت چاہیے تھی زرداری صاحب کو. اس میں اس وقت میڈیا نے کوئی پرواہ نہیں کی، اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا. تو اس کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ آپ بلدیاتی ادارے ہیں نہیں، اور جو حکومت ہے وہ دیہی سندھ کے جاگیرداروں کی حکومت، دیہی سندھ کی نہیں ہے، دیہی سندھ کے عوام کی نہیں ہے. ان کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں ہو رہا. دیہی سندھ کے جاگیرداروں کی حکومت ہے. جیسے سندھ ہائی کورٹ میں کہا گیا کہ اوپر کا حصہ جو ہے شروع کے جو اضلاع ہے اس میں پانی چوری کر لیا جاتا ہے اور باقی انہیں نہیں ملتا نیچے کے لوگوں کو. اور وہ نفرت کا رخ، اب ان کے پاس اور تو کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں، کوئی خدمت نہیں کر سکے. 70 ہزار بوریاں گندم کی چوری ہو جاتی ہیں، تھر میں کم خوراکی سے بچے مرتے ہیں، اسپتالوں کی حالت خراب ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور نوکریاں جو خاک روب تک کی بکتی ہیں. تو اب لے دے کہ اب اس حربہ یہ ہے کہ سندھ کارڈ استعمال کیا جائے. بالکل وہی حرکت کر رہے ہیں جو مشرقی پاکستان میں کی گئی تھی، اور انہیں اندازہ نہیں ہے کہ اس سے کتنی تباہی آئے گی اور نتیجہ کتنا خراب. ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب، اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ دراصل مراد علی شاہ صاحب کا یا سندھ حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ پیسے ڈائریکٹ ان کو نہیں دیے جا رہے، ہم سندھ کی عوام پر لگا رہے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سندھ کے نام کچھ نہیں کیا جا رہا، سندھ کو کچھ نہیں دیا جا رہا. یہ بھی ایک وجہ ہے. دیکھیے کہ بھائی انہیں پیسے دے دیے جائیں. اب آپ کا حال تو معلوم ہے کہ 35% تو آپ ڈائریکٹ ہی غائب کر دیتے ہیں. آپ کا اب تک کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے. اس کا کوئی جائزہ لیا جانا چاہیے اور اس پہ کوئی ڈاکومنٹ چھاپنا چاہیے مرکزی حکومت کو، یا کسی بہتر تو ہے کوئی غیر جانبدار ادارہ یہ کام کرے. میڈیا بھی اس سلسلے میں خبریں تو چھاپتا ہے کرپشن کی اور توجہ تو دلاتا ہے، لیکن کوئی گہرائی میں جو کام ہونا چاہیے، کوئی تھنک ٹینک اس پہ بنانا چاہیے کہ کتنے ہزار ارب روپے جو ہیں وہ ہڑپ کر لیے گئے. بلاول ہاؤس کے ارد گرد سارے مکانات خرید لیے گئے. اس نے کہا، اپنا کیا نام تھا اس کا، عزیر بلوچ نے، کہ میرے ذریعے خریدے گئے اونی پونی قیمت پر، اور کہا جاتا ہے کہ 30,000 ایکڑ زمین زرداری صاحب نے خریدی. اچھا، اب ایک اعتراض یہ ہے، یہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ پیسے ہمیں براہ راست دیے جائیں. یہ ایک بلیک میلنگ ہے. جی بلیک میلنگ سے نرم لفظ اس کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. اچھا، اب یہ ہے جی پختونخوا میں بڑے ترقیاتی منصوبے بن رہے ہیں. خدا کے بندو،
پختونخوا میں اگر بند بنیں گے، اگر پنجاب تو اپنے حصے کا کچھ نہ کچھ سیکریفائس کرتا ہے. پنجاب میں کون سے ڈیم بن رہے ہیں اور کون سے بڑے بڑے ترقیاتی، پنجاب میں جو روپیہ برباد کرنا تھا وہ شریف خاندان نے کیا. اس کی طرف میں بعد میں آتا ہوں. صحیح. بھائی تربیلا ڈیم اگر بنا اور منگلا ڈیم اگر بنا اور اس میں پانی کا ذخیرہ ہوا تو سندھ کے حصے کا پانی بڑھ گیا، پنجاب کو بھی پانی زیادہ ملا، سندھ کو بھی پانی زیادہ ملا. تو پختونخوا میں جو ڈیم بنیں گے، بھاشا ڈیم یا داسو ڈیم یا فلاں ڈیم، تو اس سے سندھ کے حصے کا پانی بڑھ جائے گا نا، اور جو بجلی پیدا ہوگی وہ سندھ کو ملے گی. ظاہر ہے جو اس کا حصہ ہوگا اسے ملے گی جب یعنی وفاقی بجٹ سے وہ بنیں گے. اب بھی 400 میگا واٹ بجلی انہیں زیادہ دے رہے ہیں نا، اسی سے روزگار پیدا ہوتا ہے نا. ان کا حال تو یہ ہے کہ جو شہری سندھ ہے اس کے ساتھ سوتیلی اولاد جیسے سلوک کیا جاتا ہے، جعلی ڈومیسائل بنائے جاتے ہیں. حیدرآباد میں کراچی میں حیدرآباد میں جہاں جہاں اردو بولنے والے یا دوسری زبانیں بولنے والے ہیں وہاں یہ کراچی میں خاص طور پہ تمام افسر دیہی سندھ سے لائے جاتے ہیں. حیدرآباد میں بھی صورتحال کم و بیش یہی ہے، اور جو کراچی کے افسر ہیں انہیں دیہی سندھ میں بھیج دیا جاتا ہے اور ان پہ جاگیرداروں کا دباؤ ہوتا ہے. آپ تو یہ حرکت کر رہے ہیں اور یہی انہی حرکتوں کا نتیجہ ہے. مردم شماری کے معاملے میں روتے ہیں، ٹسوے باتیں ہیں، روتے نہیں ہیں. کیا تحریک اٹھائی ہے انہوں نے؟ MQM نے اس سے زیادہ احتجاج کیا ہے، جماعت اسلامی نے اس سے زیادہ احتجاج کیا ہے، مصطفیٰ کمال نے اس سے زیادہ احتجاج کیا. آپ نے کیا احتجاج کیا؟ آپ اس میں شریک جرم ہیں. کراچی کی آبادی کم رکھنا چاہتے ہیں اور آج کی بات نہیں ہے، بھٹو صاحب نے بھی حکم دیا تھا کہ کراچی کی آبادی کم دکھائی جائے. اس لیے کہ کراچی کی آبادی زیادہ ہوگی تو ان کی سیٹیں کم از کم 60-70% بڑھ جائیں گی اور حکومت سازی ان کے لیے مشکل ہوگی. ایک قد ہے، ایک چڑ ہے. اپنے مزارعین کے ساتھ تو غیر انسانی سلوک روا رکھتے ہی ہیں بٹیرے. کراچی شہر سے چڑ ہے، حیدرآباد سے چڑ ہے. وہاں کوئی دیکھیے نعمت اللہ خان کے زمانے میں کوئی بڑے پارک تو بنے 30-40، مگر کوئی 300 پارک بنے، 300 پلے گراؤنڈز بنی، کتنے کالجز بنے، درجنوں کالج بنے جس میں IT کے کورس متعارف کرائے گئے. اور ایک یعنی ایسی یہ دور کا آغاز ہوا. کل مجھے خود نعمت اللہ خان نے بتایا ایک دفعہ کہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، ہم نے ایک کالج بنا لیا، اس کی عمارت کے لیے تو فنڈز مہیا تھے مگر ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں تھا کہ اساتذہ رکھ سکیں. ہم نے اپیل کی کہ بلا معاوضہ اگر کوئی استاد میسر آ سکیں. 200 اساتذہ نے والنٹیئر کیا، 200 نے، کمپیٹنٹ اساتذہ نے. صحیح. اور ترقی تو ہوئی نعمت اللہ خان کے دور میں، یہ مصطفیٰ کمال کے دور میں. اس کے بعد تو کراچی کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا گیا جہاں حالت یہ ہو کہ 2/3 کوڑا ہی نہ اٹھایا جاتا ہو. چلیے میں بریک سے واپس آ کے اس میں ڈالنے والا پانی صاف نہ کیا جاتا ہو. صحیح. ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس سندھ کی جو حالیہ صورتحال ہے کراچی کے حوالے سے بھی مسلسل اس کے اوپر بات کریں گے، اور شریف خاندان نے جس طرح سے ہارون صاحب نے بات کی کہ پنجاب کو کس طرح سے برباد کیا اس کے اوپر بات ہوگی. افغانستان کے معاملے کے اوپر بھی تفصیل سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب، جس طرح سے آپ نے پانی کے بحران پہ کراچی کے حوالے سے بات کی ہے، ناصر شاہ صاحب آج یہ بات کر رہے تھے کہ ہم پہ جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ پانی کے حوالے سے ہم جان بوجھ کے کم پانی دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سندھی ہیں، سندھ ہمارا ہے، یہ عوام ہماری ہے، ہم کیوں یہ ظلم کریں گے اپنی عوام پہ کہ پانی جان بوجھ کے انہیں کم دیا جائے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہیں، تو جگہ صرف پانی کا مسئلہ ہے. یعنی کون سی اور چیز ہے جس میں زیادتی نہیں ہو رہی؟ کیا بھرتیوں میں زیادتی نہیں ہوتی؟ کیا رشوت نہیں لی جاتی؟ کیا جاگیردار اپنے مزارے پہ دن رات مظالم نہیں ڈھاتے ہیں؟ کیا لوگ وہ قبائلی تصادم نہیں ہوتے ہیں؟ کیا پولیس کو استعمال نہیں کیا جاتا شوگر ملوں میں گنا لانے کے لیے؟ ایک تو IG کو اسی لیے جانا پڑا. تو ہم کا کیا سوال ہے؟ اوپر کے علاقے کے جو جاگیردار، آپ کی جگہ جاگیردار ہیں، وہ پانی زیادہ استعمال کرتے ہیں، وہ کم بچتا ہے.
بھائی کسی طرح ثابت کرے نا، یعنی یہ کہہ دینا کہ ہمیں کم پانی مل رہا ہے، یہ کیا بات ہے؟ یہ بتائیں نا کوئی میٹر، کوئی معیار، کوئی نگرانی، کوئی نظام، کوئی گواہی، کوئی شہادت، کسی طرح ثابت کرے نا کم پانی مل رہا ہے۔ کم پانی تو پنجاب کو مل رہا ہے۔ یہ نفرت کی سیاست کر رہے ہیں وہ آج ایک اور وزیر صاحب نے بھی کہا، اسی طرح کی بات کی ہے کہ یہ پنجاب ظلم کر رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے۔ پنجاب فیصلہ کرتا ہے پانی کا، یہ تو وفاق فیصلہ کرتا ہے۔ ایک ادارہ موجود ہے عرصہ کے نام سے، وہاں سسٹم موجود ہے، اس سسٹم میں کوئی کمی اور خامی ہے تو اس کو دور کر لیا جائے۔ نفرت کا کھیل کھیل رہے ہیں، نفرت کا، وقتی مفادات کے لیے۔ اگر اندرون سندھ سے ان کے خلاف کبھی تحریک اٹھی، ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، جس طرح باقی 3 صوبوں کو کھو دیا ہے اس کو بھی کھو دیں گے۔ اسی لیے مطالبہ ہو رہا ہے نا نئے صوبے کا۔ حالانکہ اگر ذیلی بلدیاتی اداروں کے اختیارات دے دیے جائیں تو نوبت یہاں تک نہ پہنچے۔ صحیح، ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب کہ آپ نے ارسا کا مجھے یاد کرا دیا۔ وزیر خوراک سندھ نے جب پریس کانفرنس کی تو انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ارسا کی ہمیں بات کرتے ہیں، ارسا ہو، نیب ہو یا ایف آئی اے، یہ تینوں ہائی جیک ہیں وفاق سے، وفاق نے ہائی جیک کر رکھا ہے انہیں، ہم کہاں پہ جائیں؟ عرصہ میں ان کے نمائندے موجود ہیں، میں عرصہ میں ان کا نمائندہ بولتا کیوں نہیں، بات کرتا کیوں نہیں؟ کوئی شواہد مہیا کرے نا۔ ہر چیز ہائی جیک کر رکھی ہے۔ او بھائی اختیارات تو سارے صوبوں کے حوالے کر دیے گئے۔ 18ویں ترمیم کے بعد تعلیم، صحت، ہر چیز تو پولیس، ہر چیز تو صوبوں کے حوالے ہے۔ تو وفاق کیسے بلیک میل کر رہا ہے اور کیسے مونوپلائز کر رہا ہے؟ یہ کیا بچگانہ بات ہے؟ ٹھیک ہے، بس ایک نفرت کا سبق یاد ہے اور ان کا خیال ہے کہ یہ وقتی طور پہ اس میں فائدہ اٹھا لیں گے۔ اس میں یہ اندازہ نہیں ہے کہ کھیل ہاتھ سے نکل بھی جایا کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی تحریک اٹھے کہ گورنر راج ہی لگانا پڑے۔ صحیح، اور گورنر راج ایک بار لگ گیا اور 6 مہینے لگا رہا تو پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں آ سکے گی دوبارہ۔ ٹھیک ٹھیک۔ ہارون صاحب آپ کہہ رہے تھے آپ کچھ بیان کریں گے پنجاب کو کس طرح سے شریف خاندان نے، شریف برادران نے برباد کیا، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اگر آپ اس پہ بات کریں تو۔ نہیں، وہ تو دیکھیے نا، صرف لاہور کا مسئلہ نہیں، لاہور اس کی ایک زیادہ سنگین مثال ہے۔ پیسہ جو ہے وہ بڑے شہروں پہ لگتا رہا ہے، کراچی پہ لگتا رہا ہے ایک زمانے، اب تو خیر کراچی محروم ہے بہت بری طرح۔ لاہور شہر پہ پنجاب کا 40% بجٹ، یو امیجن۔ لاہور کی آبادی کتنی ہوگی؟ 1.25 کروڑ ہوگی، 1.5 کروڑ ہوگی، شاید اس سے کچھ کم ہوگی۔ اور 11 کروڑ کی آبادی میں 40% بجٹ لاہور پہ لگتا رہا۔ اور اس کی ایک مثال یہ ہے 300 ارب روپے کی تقریباً، وہ تو کچھ کم بتاتے ہیں شہباز شریف صاحب، اورنج ٹرین ہے۔ اب اورنج ٹرین پہ ایک مسافر پہ اخراجات اٹھتے ہیں غالباً 200 روپے، اور ٹکٹ آپ کو پتا ہے کہ بہت کم ہے۔ اب 20 ارب روپے سالانہ اس کے دینے پڑیں گے۔ اس سے پہلے میٹرو بنائی، اس میں بھی انہوں نے مرکز سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی۔ جو پروجیکٹ بناتے ہیں وہ ایک خاص رقم کے بعد، حد کے بعد اس کی وفاق سے منظوری لینی ہوتی ہے، اس کے 4 حصے کر دیتے تھے۔ اب یہ میٹرو کی اور ریلوے کی سبسڈی میں اتنا پیسہ جائے گا کہ آپ کا تعلیم پہ اور اسپتالوں پہ جو اخراجات ہونے چاہیے وہ نہیں ہو سکتے۔ اس کو ایک سکول نہیں بنا ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ سکول اپ گریڈ کیے ہیں، یعنی کہیں ایک کمرہ بنا دیا وہ اپ گریڈ ہو گیا جی، یا 2 کمرے بنا دیا اپ گریڈ ہو گیا۔ ایک سکول نہیں، 5000 سکول نجی اداروں کو دیے گئے ہیں۔ اسی طرح پختونخوا میں پیسہ جو ہے وہ پشاور پہ خرچ ہوتا رہا، ادھر کوئٹہ پہ ہوتا رہا۔ تو جب آپ اس طرح یعنی بڑے شہروں پہ سب کچھ لٹا دیں گے تو پھر مائگریشن شروع ہوگی بڑے شہروں کی طرف، پھر اور مسائل پیدا ہوں گے، پھر کچی آبادیاں ہوگی۔ آج وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کچی آبادیوں کو اختیارات کا، کل کہا کہ وہ کچی آبادیوں کو حقوق دے دیے جائیں، پھر آپ کچی آبادیاں بساتے چلے جائیں اور کبھی تبادن قائم نہیں ہوگا۔ بھئی جابز پیدا ہونی چاہیے۔ یہ آپ موٹر وے کے جال بچھا رہے ہیں، کوئی انڈسٹریل اسٹیٹس نہیں بنا رہے، کچھ کام نہیں کر رہے کہ جاب جو ہیں وہ قصبات میں پیدا ہونی چاہیے، دیہات میں پیدا ہونی چاہیے، زراعت کو میکنائز کرنا چاہیے، کوئی کسانوں کے لیے
چینل بننا چاہیے, ان کی کچھ تعلیم کا بندوبست ہونا چاہیے. زرعی یونیورسٹیوں سے ٹرینڈ ورکر ایک زمانے میں جایا کرتے تھے, کسانوں کو گائیڈ کرتے تھے, وہ زمینوں کو ہموار ہونا چاہیے, لیزر لیولنگ ہونی چاہیے, پیداوار آسانی سے دگنی ہو سکتی ہے. میں بارہا اس کو ایکسپلین کر چکا ہوں. یہ 2% اضافہ کوئی اضافہ نہیں ہے. اگر پانی کا نظام جو ہے آبپاشی کا بہتر بنایا جائے تو یہ 4, 5, 6 گنا تک پیداوار بڑھ سکتی ہے. میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ قصور میں اس کا تجربہ ہوا ہے, اس کا کاموکی میں تجربہ ہوا ہے. 2 گنا تک پیداوار بڑھ گئی ہے. 2.5 ایکڑ کے تک کے کسانوں کو, جہاں میجارٹی تو انہیں کی ہے 4-5 ایکڑ تک ہے, جہاں انہیں کھاد صحیح قیمت پہ ملی ہے, بر وقت ملی ہے, بغیر سود کے قرضے ملے ہیں, جہاں انہیں بیج ٹھیک ملا ہے, جہاں لیزر لیبلنگ کی گئی ہے, جہاں پیسٹیسائڈز بغیر ملاوٹ کے ملی ہیں, تو وہاں تو 80 سے لے کے 120% تک پیداوار بڑھ گئی ہے. اس سے بھی زیادہ بڑھ سکتی ہے. ایسا تو سارے شہروں پہ لٹا دیا جاتا. صحیح ہے. موٹر ویز پہ, بنگلہ دیش میں کون سی موٹر ویز ہیں؟ ان کی اقتصادی حالت ہم سے. انڈیا میں کون سی موٹر ویز ہیں؟ آپ سارا پیسہ موٹر ویز پہ لگا رہے ہیں. ٹھیک, چلیے ہارون صاحب, یہ تو ملک کی سیاست کی بات ہوگی. اب کچھ خبر ذرا پڑوسیوں کی بھی لے لیتے ہیں, افغانستان کے اوپر بات کر لیتے ہیں. ہارون صاحب, ایک درجہ ہوتا ہے مخبوط الحواس, ایک ہوتا ہے سوچنے سمجھنے سے کسی حد تک کاری, ایک کہا جاتا ہے سب سے نچلا درجہ ہوتا ہے پاگل ہو جانا. آپ کو لگتا ہے کہ حمداللہ محب پاگل ہو گئے ہیں؟ اس میں کوئی شبہ ہے؟ یہ نہیں کہ ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ وہ پاگل ہو گیا. میں تو پوچھ رہی ہوں. 2 سال پہلے اس نے اتنے غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے کہ امریکی حکومت نے ان کے بات چیت کرنے سے انکار کر دیا. یعنی ان کے ایک انتہائی اہم عہدیدار کے ساتھ اس نے ظلم خلیل زاد کے بارے میں کہا کہ وہ بڑی زیادتی کر رہا ہے. ٹھیک الفاظ مجھے یاد نہیں ہے, مفہوم یہی تھا, بڑی زیادتی کر رہا ہے اشرف غنی. اس کے بعد انہوں نے اس کے ساتھ بات چیت بند کر دی. اب پاکستان کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا ہے, یعنی وہ تو ایسی گندی بات ہے کہ اس کو دہرایا ہی نہیں جا سکتا. اور اس نے ٹھیک کہا, وہ تو نرم زبان استعمال کرنے کے عادی ہیں شاہ محمود قریشی, کہ اس پہ خون کھول اٹھتا ہے. اور جنرل باجوہ جب پچھلی دفعہ گئے تو انہوں نے صدر اشرف غنی سے کہا کہ اس آدمی کو کیا ہو گیا, یہ کس طرح کے بیانات دے رہا, آپ اسے روکتے کیوں نہیں ہیں؟ لیکن ظاہر ہے کہ وہ صرف اپنے طور پہ نہیں دے رہا, وہ وہی کھیل ہے جو سندھ میں کھیلا جا رہا ہے, نفرت کا کھیل کھیل کے اپنے جرائم چھپائے جائیں کسی دوسرے کو. یہ ہمیشہ انسانی تاریخ میں رہا ہے. یہ انڈیویجول میں بھی ہوتا ہے, گروہوں میں بھی ہوتا ہے, قوموں میں بھی ہوتا ہے, معاشروں میں بھی ہوتا ہے. یہی ہٹلر کا فنامنا تھا, یہی مسولینی کا فنامنا تھا. ہمارے ہاں بھی ایک چھوٹا سا ہٹلر پیدا ہوا تھا, آخر میں وہ پاگل ہو گیا تھا. اگر آپ نے اس کے کوئی کلپس دیکھے ہوں, آج کل بھی اس کے کچھ کلپ آ رہے ہیں عجیب و غریب. ایک کلپ میں وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور بار بار کی کوشش کے باوجود پڑھ نہیں سکتا. وہ ظاہر ہے کس چیز کے زیر اثر ہے. پاکستان مسئلہ حل کرنے والوں میں شامل ہے, مسئلہ پیدا کرنے والوں میں شامل نہیں ہے. پاکستان نے تو ہر طرح کی پیشکش کی ہے انہیں. آپ کو معلوم ہے کہ مجھے تازہ ترین صورتحال مجھے معلوم نہیں کہ 3000 کے قریب بچے افغانستان سے آتے تھے, سرحد عبور کر کے پاکستانی اسکولوں میں پڑھتے تھے. پاکستان نے 30 لاکھ مہاجرین کو, اس سے بھی زیادہ تعداد ہے, پناہ دی ہے, انہیں رہنے کی جگہ دی ہے, انہیں کھانے کو دیا ہے, اور ایک آدھ دن نہیں کئی عشرے تک انہیں سنبھالا ہے. اور اس کے جواب میں وہ گندی گالیاں بک رہے ہیں, بجائے سے کہ کوئی معقول بات کریں, کوئی تجویز پیش کریں. تو یہ حمداللہ محب کس کی زبان میں بات کر رہے ہیں ہارون صاحب؟ حمداللہ محب جو ہیں وہ مجھے نہیں معلوم اشرف غنی کی زبان بول رہے ہیں یا انڈیا کی زبان بول رہے ہیں. ظاہر ہے انڈیا خاموش تو نہیں بیٹھا ہوا, انڈیا نے وہاں بڑی انویسٹمنٹ کی ہے. انڈیا کا تو پلان ہمیشہ یہی تھا ایران کی سرزمین استعمال کی جائے, وہ تو مشکل ہو گیا. اب ایران میں پاکستان کے تعلقات بھی بہتر ہوئے ہیں, غلط فہمیاں کم ہوئی ہیں. وہاں بھی ایک طبقہ تھا جو مستقل لگا ہوا تھا. این حالت جنگ میں ہم نے ان کے پائلٹ ٹرینڈ کیے تھے. یہ ٹھیک ہے کہ اس میں کچھ عرب ممالک شامل تھے جو یہاں سازشیں کرتے تھے, یہاں ایرانیوں پہ حملے ہوئے بعض اوقات, لیکن پاکستان تو اس کا ذمہ دار نہیں تھا. میرے کو کوئی اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا. میں نے کہا آپ کا تقرر کس نے کیا ہے, آپ کی پالیسی کیا اخبار کی؟ کہنے لگا آزاد پالیسی ہے. میں نے کہا آزاد ہے تو پاکستان کے خلاف کیوں ہر وقت چھپتا رہتا ہے؟ تو آپ کا تقرر کس نے کیا؟ کہنے لگا وہ ولایت فقیہ نے کیا.
ایران میں بھی بہت مسائل تھے لیکن بہتری آئی ہے, چین کی وجہ سے بہتری آئی ہے. غلط فہمی, حالت جنگ میں ہم نے ان کے پائلٹ ٹرینڈ کیے تھے, اسلحے سے لدی ہوئی ٹرینیں ہم نے ان کو دی تھی خلیج وار میں. اب تو یہ کوئی راز نہیں ہے, لیکن اب وہاں تو معاملات بہتر ہو گئے, مگر افغانستان میں ہر طرح کا مرسنری موجود ہے, اور افغانیوں کی ایک قابل ذکر تعداد ایسی ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ٹینک کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں, ڈالر کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے. دیکھیے ملا عمر اور کے ساتھیوں کو خریدنے کے لیے $160 ملین خرچ کیے گئے تھے. یہ وہی مخلوق ہے, یہ سوائے سمگلنگ کے, سوائے آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو سابق صدر ہیں ان کا بھائی منشیات میں انوالو تھا, اور یہ انٹرنیشنل میڈیا اس کے حوالے سے بہت سی خبریں چھاپتا رہا. تو اس کو ہٹانا پڑے گا اگر کوئی مذاکرات کو جاری رکھنا چاہتے ہیں, معاملات کو میں بہتری پیدا کرنا چاہتے ہیں, ورنہ پھر ان کو کوئی علاج کر لے گا کوئی نہ کوئی. طالبان کے ساتھ بھی ظاہر ہے یہی زبان, وہ اگر یہی زبان ہمارے خلاف استعمال کرتے طالبان کے خلاف بھی کریں گے, اور اس کا نتیجہ بھگت لیں گے کسی دن. ٹھیک ہے, چلیے بریک کی طرف بڑھتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں. تو پبلشرز کے اوپر حکومت پنجاب کی طرف سے جو نئی پابندیاں عائد کی گئی ہیں اس سے کس قسم کا بحران سر اٹھا سکتا ہے, اس کے اوپر بات کریں گے, اور نظام عدل کو مزید بہتر کس طرح سے کیا جا سکتا ہے اس پہ بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب, یہ پبلشرز کے اوپر حکومت پنجاب نے جو نئی پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ کیا یا عائد کی ہیں, تو بیسکلی یہ ہے کیا معاملہ؟ کیوں یہ باز گشت ہے کہ کوئی کتابوں کا بحران پیدا ہو سکتا ہے یا کوئی اور مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟ یہ اصل بات ہے کیا معاملہ ہے؟ معاملہ کیا ہے, عقل مند لوگ ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے, اور کون سے معاملے میں انہوں نے بڑی دانائی کا مظاہرہ کیا ہے. بھائی 80,000 روپے دینے پڑیں گے ٹیکسٹ بک بورڈ کی, وہ جو نصابی کمیٹی ہے اس کو, اور 45,000 روپے دینے پڑیں گے علماء بورڈ کو. اچھا. اور 15,000 روپے دینے پڑیں گے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ کے لیے. یہ کوئی 1,40,000 روپے بنتے ہیں. تو ہر کتاب پہ اگر 1 لاکھ, اور ہر سال NOC کی تجدید کرانی پڑے گی. اب ایک کتاب ہے, اس پہ بہت سے اخراجات ہیں, کاغذ ہے, پرنٹنگ ہے, جلد سازی ہے, اس کی ٹرانسپورٹیشن ہے, وہ بہت سے مراحل ہوتے ہیں. تو اس پہ اگر ہر کتاب پہ 1,40,000 روپے کے اخراجات مزید بڑھ جائیں گے, اور یہ پورا پروسیس بھی ہوگا, اس میں اس کو ایک دفتر سے دوسرے دفتر تک بھی جانا پڑے گا, شاید سفارشیں بھی کرانی پڑیں گی. اب یہ سب بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ کس عقل مند نے یہ اپنا ضابطے یا قوانین بنائے ہیں. ضابطے کہیں گے, قوانین تو نہیں ہیں یہ. تو یہ 2,80,00,000 بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں جی, اور 2,30 سے 40 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. یہ تعلیم کے فروغ کا یعنی راستہ چنا گیا ہے. علماء بورڈ کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ہر آدمی جانتا ہے, وہ خود کہتے ہیں ہمارے پاس ماہرین موجود ہیں. یہ تو ایک کتاب جو پڑھنے کے لیے کتنا وقت چاہیے ہوتا ہے بچوں کی؟ ایک کتاب پڑھنے کے لیے 1 دن کافی ہے, 2 دن کافی ہیں, 3 دن کافی ہیں. اس میں اگر کوئی ایسی چیز ہے تو وہ ان کے اپنے لوگ, یہ تو کامن سینس کی چیز ہے کہ یہ چیز اگر کوئی قابل اعتراض ہے, کوئی مذہب کے خلاف ہے, دین کے خلاف ہے, پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہے, اس کو حذف کیا جا سکتا ہے. اب وہ کیا کتابیں لکھنے والے پاگل ہیں؟ وہ اس طرح کی چیزیں لکھیں گے. وہ تو انسٹرکشنز کو شاذ کہیں ایسی ضرورت ہو سکتی ہے اور اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا جائے. اس کو پھر یہ NOC کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک کتاب ہے, آپ کے لیے قابل قبول ہے یا ناقابل قبول ہے؟ ناقابل قبول ہے آپ باتیں کر دیں, اس کے لیے کیا الگ NOC کیا جاری ہوگا؟ اور علماء بورڈ کی کیا ضرورت ہے؟ علماء بورڈ پختونخوا میں کیوں نہیں ہے؟ بلوچستان میں کیوں نہیں ہے؟ سندھ میں کیوں نہیں ہے؟ جب یہ کچھ عرصہ پہلے فرقہ وارانہ لٹریچر کے خلاف مہم چلی تھی, وہ کوئی میرے خیال ہے 1 سال سے کوئی زیادہ عرصہ ہو گیا, تو آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ کتابیں بھی اٹھا لی گئیں, مقدس کتابیں عظیم علماء کی اور اماموں کی اور عظیم سکالرز کی, کہ جن کے بارے میں کوئی گمان بھی نہیں ہو سکتا. پولیس والے کو بیچارے کو کیا پتا کہ یہ کیا ہے؟ صحیح. جب آپ ان لوگوں کے حوالے کر دیں گے, وہ تو ایک بڑی لمبی جدوجہد کی گئی. میں خود پبلشرز میرے پاس آئے
اور میں نے کہا بھائی یہ مسئلہ ٹی وی پروگرام سے حل نہیں ہوگا، نہ کالم لکھنے سے حل ہوگا. میں خود بہت سے لوگوں سے جا کے ملا اور وہ حیرت زدہ رہ گئے جب میں انہوں نے بتایا کہ یہ فہرست ہے جناب، یہ کتابیں اٹھا لی گئی ہیں، مثلا امام غزالی کی کوئی کتاب ہے. ٹھیک. اب بھائی اختلاف تو کسی سے بھی کسی بھی بات پہ ہو سکتا ہے، وہ کانسٹیبل کی سمجھ میں تھوڑی آئے گی، تانے دار کی سمجھ میں تھوڑی آئے گی. وہ تو 4 ہمارے 5 امام ہیں. امام ابو حنیفہ جنہیں امام اعظم کہا جاتا ہے، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام شافعی ہیں اور امام جعفر صادق ہیں. اور ان میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے تقویٰ پہ اور جس کے علم پہ یعنی ذرا برابر بھی دو رائے ہوں. نقطہ نظر کا اختلاف ہے. بہت سے لوگ ایک فقہ کی پیروی کرتے ہیں، کچھ لوگ دوسری فقہ کی پیروی کرتے ہیں. مثلا امام جعفر صادق کے بارے میں امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں، یہ سنی مورخ کہتے ہیں، ان کا مکتبہ فکر نہیں کہتا، سنی مورخ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میں نے ان سے زیادہ نہ کوئی متقی دنیا میں دیکھا اور نہ کوئی صاحب علم ان سے زیادہ دیکھا. تو وہ فکر و نظر کا اختلاف ایک اور چیز ہے، اس میں علماء کو ملوث کرنے کی کیا ضرورت آ پڑی ہے. میرے نہیں خیال کہ یہ سلسلہ چل سکے گا، اس کو ختم کرنا ہوگا. ایک طرف آپ تعلیم عام کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف آپ ایک سکول بنانے کی آپ کو توفیق نہیں ہوئی، اور اس طرح کی پیچیدگیاں پیدا کر رہے ہیں. یہ افسر لوگ ہیں، میرا خیال جب سیاستدان اللہ کے فضل و کرم سے اتنے تعلیم یافتہ ہوں گے جتنے کے ہیں، اب کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی گھر سے باہر ہی نہیں نکلے، دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے، ساری عمر میں ایک کتاب بھی شاید نہ پڑھی ہو. یہ وزراء کی تو بہت بڑی تعداد کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ ساری عمر میں ایک کتاب بھی شاید نہ پڑھی ہو. پڑھی ہوگی تو کوئی یعنی کوئی ڈائجسٹ پڑھا ہوگا، کوئی ممکن اخبار پڑھ لیتے ہوں. میں نے تو ایسے سیاستدان بھی دیکھے جو اخبار بھی نہیں پڑھتے، ٹی وی پہ نثار کرتے ہیں. تو جب ایسے لوگ ہوں گے تو پھر یہی نتیجہ نکلے گا. عمران خان صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، کوئی کمیٹی بنانی چاہیے، اور باقی جگہوں پہ بھی یہی عالم ہے. وہ پڑھے لکھے لوگوں کے سپرد کریں، جس کا کام اسی کو ساجے. ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت دی ہے، وہ کام اس نے کرنا ہوتا ہے. اب جب خان صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ کے بارے میں ساری دنیا سمجھا کے تھک گئی، تاریخ میں ایک لطیفے کے طور پہ لکھا جائے گا کہ ایک آدمی کو انہوں نے کہیں سے کسی گاؤں سے اٹھایا اور وزیر اعلیٰ بنا دیا. تو باقی کاموں کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا افسر شاہی پہ کیا اثر پڑے گا اور وہ کس طرح کے حربے استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، اب آخری 1 منٹ ہے، چونکہ میرے پاس ہارون صاحب نظام عدل پہ انشاءاللہ پھر بات کریں گے، مگر اسی سے متعلق ہارون صاحب، پبلشرز کے اوپر اتنے پیسے انہیں اضافی ادا کرنے پڑیں گے، تو ظاہری سی بات ہے جو بچے کتب حاصل کریں گے، نصابی کتابیں لیں گے، بوجھ تو ان کے اوپر بھی آئے گا. بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو اسکولوں سے ہٹا لیں گے، اٹھا لیں گے، تعلیم پھر کیسے عام ہوگی؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، یہ سلسلہ چل ہی نہیں سکتا، ختم کرنا پڑا. کتابیں مہنگی ہو جائیں گی، بہت غریب طبقہ وہ تو اس کا متحمل ہی نہیں ہو سکے گا ان کتابوں کی خریداری کا. چل ہی نہیں سکتا، اس کو واپس لینا پڑے گا، آمکانہ اقدام. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہارون صاحب آپ کے وقت کا. تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.